नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ साहब, ये प्रोग्राम मुझे इल्म तो नहीं, बताया भी नहीं गया। ये यकीनन मिलाद शरीफ के हवाले से ये प्रोग्राम उन्होंने एहतमाम इंतज़ाम जो किया है वो हजूर का मिलाद करवा के अपने मरहूमीन फौत शुदगान उनकी रूहों को इसाले सवाब करने के लिए यकीनन ऐसा एहतमाम किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए। सर्दी के मौसम के अंदर आप सर्दी के माहौल के अंदर बैठे हुए हैं, यकीनन हम कुछ लेने के लिए आए हैं, हम कुछ लेने के लिए आए हैं। तो ताने हैं दीवाने नहीं जो दर तेरे पे जाते हैं। यकीनन हम कुछ लेने के लिए आए हैं, खाली झोलियाँ हैं। आका मेहरबानी फरमा दीजिए कि भरी झोलियाँ लेके हर आदमी अगर वापस जाए तो यकीनन ये सब हज़ूर के गुलाम हैं। मैं इस हवाले से कि एक आधी बात करूँगा, चंद लम्हे जो अल्लाह तौफीक अता फरमाई। तेरे मेरे नबी बिला तबहीद गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ फरमा है और गारे हिरा के अंदर आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बड़े खुशबख्त हैं कि आप अहले सुन्नत व जमात हैं। बड़े खुश नसीब हैं कि आप गुलामाने रसूल हैं। ये कोई छोटे नसीब नहीं है, ये कोई अल्लाह की मेहरबानी कोई मामूली नहीं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी उस मालिक की है आपके ऊपर कि हम सब ताजदार मदीना के गुलाम हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ, इस हवाले से मैंने ये बोल दिया कि आप अपने वक्तों पे नाज करो कि हम सरकार के गुलाम हैं। एक ज़हन के अंदर एक सोच आई, अगर मैं गुनाह करूं, गुनाह सगीरा करूं या गुनाह कबीरा करूं, अगर मैं गुनाह करूं तो माफ़ी किसको मांगनी चाहिए? मैं गुनाह करूं तो माफ़ी किसको? समझ नहीं आएगी तो मैं आसान कर देता हूं। ये मेरे सामने मंजूर भाई बैठे हुए हैं। मंजूर भाई अगर गुनाह करते हैं तो माफ़ी किसको मांगनी चाहिए? मंजूर भाई को मांगनी चाहिए। मैं गुनाह करूं तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। चौधरी साहब अगर गुनाह करें, सूफ़ी साहब करें, हाजी साहब करें, मौलवी साहब करें, पीर साहब करें, छोटा गुनाह करें, बड़ा गुनाह करें, माफ़ी किसको मांगनी चाहिए? जो गुनाह करता है। यकीन यही कानून है ना, वही माफ़ी मांगे जो गुनाह करता है। मगर मैं कुर्बान जाऊं, तेरे नबी का ये मकाम है, तेरे नबी की ये शान है। गुनाह तू करता है, माफ़ी तेरा नबी मांगता है। गुनाह तू करता है, गुनाह तू करता है, माफ़ी तेरा नबी मांगता है। मुझे बताओ तो सही कि तेरे कितने बड़े नसीब हैं।
او گناہ گارا یقیناً اپنے بختوں پہ ناز کرو. ہمارے پلے نماز روزہ حج زکوٰۃ خیرات قربانی یقیناً یہ کیا نماز ہے ہماری. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دھیان ہمارا دکان کی طرف ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دھیان ہمارا مال ڈنگر جانوروں کی طرف ہوتا ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا خیال کسی اور طرف ہوتا ہے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے ٹوٹے پھوٹی نمازیں ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے جس کے اندر نہ جانے وہ کتنا تقویٰ ہے یا کتنا نہیں یہ سب کمزوری ہے. عبادت کے اندر بے شمار کمزوری ہے. میں تو کوئی ایسی عبادت نہیں جس کے اوپر میں رش کر سکوں ناز کر سکوں کہ میری یہ عبادت اللہ نے قبول کر لی. اللہ تو خود بھی کہتا ہے کہ تیرا روزہ حج زکوٰۃ خیرات ہاں چاہے وہ خشوع کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تیرے سجدے یکسوئی کے ساتھ ہی کیوں نہ تیرے سجدے ہو تیری عبادت بے ریا عبادت کیوں نہ ہو میں قبول کروں نہ کروں میری مرضی. اللہ فرماتا ہے میری مرضی. یقیناً یہ اگر ہماری کوئی بھی عبادت خشوع والی عبادت اور جس کے اندر تقویٰ بھی ہو پرہیزگاری بھی ہو انسان بڑا اچھے انداز میں عبادت کرے اور ریا سے پاک ہو کے عبادت کرے تب بھی ہمیں یقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے. ہماری عبادت تو پھر ایسی عبادت ہے نا. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں گناہ ہم کرتے ہیں معافی تیرا نبی مانگتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے. وہ اتنا رحیم نبی اتنا کریم نبی اتنا رحیم نبی اتنا کریم نبی کسی کا کوئی ہوگا اتنا رحیم نبی کہ پھر رو رو کے غار کے اندر سر سجدے میں رکھ کے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے. اپنے گناہگار امت کے لیے ان کی بخشش مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہے اور معافی تیرا نبی مانگتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تیرے نبی کا پھر مقام کتنا ہے. حضور کریم آقا علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کے غار ہیرا کے اندر سبحان اللہ کے حضور سبحان اللہ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کی وحی آئی اور قرآن کا نزول ہوا. قرآن جب آیا سب سے پہلے قرآن کی آیت جو سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق. جب یہ جبریل نے بولا نا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پھر حضور نے پڑھ دیا پیچھے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ دیا. ہاں جب جبریل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یقیناً تو میرے آقا پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی زبان عربی تھی نا. حضور کی زبان عربی تھی تو قرآن بھی عربی میں آیا. تو حضور تو سمجھ رہے تھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. حضور تو سمجھ رہے تھے نا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور جو بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ حضور سمجھ رہے ہیں. تو حضور پیچھے پڑھتے جا رہے تھے. اور جب جبریل نے کہا نا الف تو حضور کیا فرماتے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ وہی جو پہلے کہا آپ نے الف کہنا چاہیے. نہیں ایسے نہیں بولا. جبریل نے کہا الف حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا. جبریل امین نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جبریل ویسے بڑا حیران ہے بڑا پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو حضور نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. حضور پیچھے پڑھتے گئے. جب جبریل نے پھر کہا نا قاف ہاں یا عین صاد تو حضور نے فرمایا سمجھ گیا. جبریل پریشان ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کیا سمجھ نہیں آئی مولا. قرآن تو میں لے کر آنے والا ہوں یہ نیچے بیٹھ کے کیا سمجھے.
قرآن تو میں لے کر آیا ہوں، اوپر سے قرآن تو نیچے لے کر میں آنے والا ہوں، سب سے پہلے قرآن لے کر آنے والا ہوں، اور میرے سے پہلے تو نہ کوئی قرآن آیا نہ قرآن لے کر کوئی آیا، اور میں قرآن لے کر تو آنے والا میں ہوں، اور میں تو سمجھا نہیں، جو لے کر آنے والا ہے وہ تو سمجھا نہیں، جو نیچے بیٹھا ہے وہ کیا سمجھا، وہ کیا سمجھا۔ جبریل امین نے کہا یاسین، حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا، قانون بدل گیا، نظام بدل گیا، سسٹم بدل گیا، یہ ضابطہ بدل گیا، ہوا کیا ہے، مولا کچھ سمجھا دے، مجھے بھی پتا چل جائے کہ ہوا کیا ہے، قانون بدل دیا ہے، کیا نظام بدل دیا، ہوا کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جبریل خاموش ہو جا۔ جبریل نے کہا یا اللہ کچھ سمجھ بھی تو آئے کہ یہ نیچے بیٹھ کے کیا سمجھے ہیں، قرآن تو اوپر سے لے کر آنے والا میں ہوں، اور میں اوپر سے آیا ہوں، قرآن اوپر تھا، اوپر سے نیچے لے کر آیا ہوں، میں نے سب سے پہلے میں لے کر آیا ہوں، اور جو لے کر آنے والا قرآن ہے اس کو تو سمجھ نہیں آئی، جو نیچے بیٹھنے والا ہے اس کو کیا سمجھ آئی۔ یا اللہ مجھے بھی تو پتہ چلے یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ کریم نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریلہ خاموش ہو جا، اور بادشاہوں کی باتوں میں نوکر دخل نہیں۔ بادشاہوں کی باتوں میں نوکر، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان میرا خیال ہو گئی ہے، بہرحال میں ایک بات آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ حضور کے ثناخانوں میں میرا بھی شمار ہو جائے۔ حضرات کرام، بادشاہوں کی باتوں میں نوکر دخل دیا نہیں کرتے، خاموش ہو جاؤ، یا اللہ کچھ سمجھ جائے یہ ہوا کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل ہر چیز کا مالک و مختار ہے، یا اللہ کچھ پتہ بھی تو چلے یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سنو، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ ہوا کیا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جب تک الف لام میم رہے گا، جب تک سبحان اللہ یاسین رہے گا، جب تک کاف ہا یا عین صاد رہے گا، محبوب کے علم غیب کی دلیل بھی بنی رہے گی۔ علم غیب کی دلیل بھی، محبوب کے علم غیب کی دلیل بھی بنی رہے گی، کیونکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ سبحان اللہ اگر کسی سے پوچھو، کوئی محدث قرآن ہو، کوئی مفکر قرآن ہو، کوئی اہل مثال کے طور پہ حدیث کا کوئی بہت بڑا مثال کے طور پہ وہ اس کو جاننے والا ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ المشائخ ہو، شیخ المشوق ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو پوچھا جائے اگر جبریل نہیں جانتا کہ الف لام میم کا مقصد کیا ہے، اس کے ترجمے کو الف لام میم کے ترجمے کو جبریل نہیں، وہ نوریوں کا سردار، بیت المعمور کا امام، وہ نہیں جان سکتا، یہ مولوی کیا جانے گا، مولوی کیا جانے گا، مولوی کو کیا خبر، وہ جو عرشوں کے اوپر رہنے، سبحان اللہ، جو سدرۃ المنتہا کے اوپر رہنے والا، بیت المعمور کا سارے کے سارے فرشتوں کا استاد، سارے کے سارے فرشتوں کا سردار، وہ تو جان نہیں رہا، اس کو تو سمجھ نہیں ہے۔ مولوی سے پوچھا جائے کہ مولانا تو بتا، شیخ الحدیث سے پوچھا جائے تو بتا، شیخ القرآن سے پوچھا جائے بتا کہ الف لام میم کا مقصد کیا ہے، سارے خاموش ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں۔ صوفی صاحب سے پوچھا جائے، حاجی صاحب سے پوچھا جائے، نعت خان صاحب سے پوچھا جائے، عالم دین سے پوچھا جائے، اور بہت بڑے صاحب علم سے پوچھا جائے، بتا تو صحیح کہ الف لام میم کا مقصد کیا ہے، بتا تو صحیح یاسین کا مقصد، بتا تو صحیح کہ کاف ہا یا عین سین کا مقصد کیا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے پتہ نہیں، پتہ نہیں، پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں، کچھ خبر نہیں۔ جب کسی کو کوئی خبر نہیں، مولوی سے اللہ نے چھپا دیا، الف لام میم کو مولویوں سے چھپا دیا، قاریوں سے چھپا، حافظوں سے چھپا، صوفیوں سے چھپا دیا، عالم دینوں سے چھپا دیا، شیخ المشائخ سے چھپا دیا، شیخ الحدیث سے چھپا، شیخ القرآن سے چھپا دیا، اور بڑے سے بڑے لوگوں سے، دنیا داروں سے چھپا دیا، دین داروں سے چھپا دیا، اور زمین کی ساری مخلوق سے چھپا دیا، آسمان والی ساری مخلوق سے چھپا دیا۔ نہ نوریوں کو خبر، نہ ناریوں کو خبر، نہ آبیوں کو خبر، نہ خاکیوں کو خبر، کس کو بھی خبر نہیں، سب سے چھپا دی۔ مولا تو نے چھپایا کیوں؟
سب سے چھپایا کیوں؟ مشرق والوں سے، مغرب والوں سے، شمال والوں سے، جنوب والوں سے، تحت الثری والوں سے، سدرۃ المنتہا والوں سے تو نے چھپایا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے چھپایا اس لیے کہ 14ویں صدی کا کوئی نام نہاد پاگل قسم کا مولوی اگر وہ بکواس کرے تو رسول اللہ کا غلام درویش سامنے کھڑا ہو کے وہ یہ کہہ سکتا ہے مولوی زبان بند کر، یہ کیا بکواس کرتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو پہاڑ کے پیچھے کا خبر نہیں، اور جو تو یہ کہتا ہے اور میں اللہ ہو کے کہتا ہوں یہ الف لام میم پوری مخلوق کائنات سے چھپا دیا، چھپا اس لیے دیا یہ خبر یا مجھے خبر ہے یا میرے یہ خبر اللہ کو خبر، اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا، حضور کیا فرماتے؟ آپ نے فرمایا جبریل سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا، کیوں بولا؟ اس لیے کہ حضور جانتے ہیں نا، حضور جانتے ہیں، جو حضور جانتے ہیں خدا بھی وہی جانتا ہے، جو خدا جانتا ہے حضور بھی وہی جانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا الف لام میم کا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، الف لام میم یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، نہ خدا کے علاوہ نہ مصطفیٰ کے علاوہ نہ زمین والی مخلوق جانتی ہے نہ آسمانی مخلوق جانتی ہے، تو سبحان اللہ پھر علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ علم غیب اسی کو کہتے ہیں جو پوری کائنات کو جس چیز کی خبر نہ ہو وہ خبر تو تیرا محبوب جان رہا ہے، وہ تو تیرا نبی جان رہا ہے، اور سب سے بڑا غیب، آخری بات کہہ کے چھوڑتا ہوں، سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بڑا غیب جانتے ہو؟ سب سے بڑا غیب جو کوئی دنیا جہاں والے کوئی نہ جانے اور آسمان والے کوئی نہ جانے، کوئی مخلوق کا یہ 14 طبق، یہ نوری، یہ ناری، یہ خاکی، یہ آبی، یہ اخلاقی، یہ لولاقی، یہ کائنات، یہ ناسوت، باہوت، ہاہوت، عالم عرش، کرسی، لو، قلم، عرب، عجب، جس کو کوئی نہ جانے، جس کو کوئی نہ جانے وہ تیرا محبوب جانے، وہ تیرا محبوب جانے، تو وہ کیسے جانے؟ جو سب سے بڑا غیب، جو سب سے بڑا غیب، جو سب سے بڑا غیب ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا غیب اللہ ہے، پوری کائنات سے بڑھ کے غیب کوئی ہے؟ اس مولوی کو کیا خبر کہ غیب کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، غیب کسے کہتے ہیں، غیب کی ڈیفینیشن، وہ سبحان اللہ سب سے بڑا غیب ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کو پوچھا جائے، مولویوں سے پوچھا جائے بتاؤ کہ اللہ کو دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ حافظوں سے پوچھا جائے اللہ کو کہتے ہیں نہیں۔ فرشتوں سے پوچھا جائے کہ اللہ کو کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا حضرت انسان کو کہ آنکھوں سے پوچھا جائے کہ تو نے کبھی اللہ کو دیکھا، آنکھوں نے کہا نہیں۔ کوئی چیز کا پتہ چلتا ہے نا، وہ کسی چیز کا پتہ چلتا ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے، زبان سے، دماغ سے، یہ حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ سے، ٹونے سے پتہ چلتا ہے، چکھنے سے پتہ چلتا ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور سبحان اللہ دماغ سے پتہ چلتا ہے، دل کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے، ارادوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ آنکھوں سے پوچھا جائے اللہ کو دیکھ کہتے نہیں۔ کانوں سے پوچھا جائے کہ اللہ کو سنا ہے تو نے، کہتے نہیں۔ آنکھوں سے پوچھا جائے تو نے اللہ کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، کہتے نہیں۔ اور سبحان اللہ دل سے پوچھا جائے، دماغ سے پوچھا جائے کہ تیرے خیالوں میں کبھی وہ آیا ہے، کہتے نہیں۔ ہاتھوں کو پوچھا جائے تو نے کبھی خدا کو پکڑا ہے، کہتے نہیں۔ تو جب سارے حواس خمسہ جواب دے گئے، سب نے جواب دے دیا، تو میں یہاں پہ آپ کے ذوق و ایمان کی لطافت کے لیے کہنا چاہتا ہوں، عیسائی کے بچے کو پوچھا میں نے کہا عیسائی کو بچے کو کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ کہتا ہے اس لیے کہ میرے فادر نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں اللہ ہے۔ میں نے فادر کے پاس گیا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، حضرت فادر سے میں نے کہا فادر مجھے بتائیں کہ اللہ ہے، کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خبر؟ کہتا ہے کہ میرے پادری نے مجھے بتایا ہے اللہ ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں اللہ ہے۔ میں پادری صاحب کے پاس گیا، بلا تفصیل عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پادری کو میں نے بولا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خبر کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے کہ اس لیے مجھے پتا ہے اللہ ہے کہ میرے پوپ نے مجھے بتایا ہے اللہ ہے۔ میں پوپ صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا پوپ صاحب مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے، کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خبر کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے کہ میرے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں اللہ ہے۔ میں حضرت عیسیٰ
موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا نبی اللہ یا رسول اللہ حضور مہربانی فرما دیجئے کہ مجھے یہ مشکل آسان کر دیجئے کہ کیا اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کو کیسے خبر؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے جبریل سے سنا ہے اللہ ہے۔ میں جبریل کے پاس گیا، میں نے کہا جبریل مجھے بتاؤ کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے خبر کہ اللہ ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے، تاجدار مدینہ نے بتایا ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں اللہ ہے۔ میں حضور کی طرف منہ کر کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، ہاتھوں کو باندھ کے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہ کہنے کے بعد سلام بھیجنے کے بعد کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، تمہیں دربار کے اوپر حاضری دینے کے لیے ایک مشکلات پڑی ہے، حضور مہربانی فرما دیجئے کہ مجھے بتائیں کہ اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کو کیسے خبر؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ ہے۔ اور سبحان اللہ، سب نے کیا بولا؟ سب نے کیا بولا؟ سب نے کیا بولا؟ او اللہ اتنا بڑا غیب، اتنا بڑا غیب۔ اور مولوی تجھے کیا خبر ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کی بات کرتے ہو اور بکواس کرتے ہو، دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو؟ اور میرا نبی تو وہ نبی ہے، اتنی بڑی شانوں والا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں اللہ ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا غیب، اتنا بڑا غیب کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی اور غیب ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی غیب ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی غیب ہی نہیں۔ اللہ سے بڑھ کے اگر کوئی غیب نہیں ہے تو یہ اللہ والا اتنا بڑا غیب جو ہے وہ تو تیرا نبی جان رہا ہے، وہ تو تیرا نبی جان رہا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ پھر علم غیب اور کسے کہتے ہیں؟ تو دیوار کے پیچھے کی خبر دیتا ہے۔ یہاں پہ آخری بات کہہ دوں کیونکہ میں ختم کرنے لگا تھا، اور اس لیے یہ بڑی اور یہ مثال کے طور پہ آپ کے ذوق و ایمان کی لطافت کے لیے مولوی کیا کہتا ہے، توجہ ہے نا؟ دماغ کو بری کر کے بیٹھے ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ دماغ کو بری کر کے، بہت بری کر کے، اور دماغ کو نفیس کر کے بیٹھے اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ اور حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، مولوی سے پوچھا جائے کہ مولانا تو یہ کہتا ہے، توجہ ہے نا، مولانا تو یہ کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم، تو یہ کہتا ہے کہ حضور کو پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کب کی بات سنا رہا ہے تو؟ کب کی بات سنا رہے تو کب کی بات کہہ رہے تھے؟ کب کی بات؟ 1400 سال پہلے کی بات، آج 1400 سال پہلے کی بات، آج تو کہہ رہا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں۔ تو جو 1400 سال بعد کی بات کہہ رہے، مجھے بتاؤ کہ یہ علم غیب کی بات تو کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ تو جو ہے نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو قبلہ کو سمجھ آ رہی ہے، علماء کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا بولا ہے، اور آپ اپنے دماغ کو بری کرنے کی کوشش کرو میں نے کیا بول دیا ہے۔ جو 1400 سال پہلے کی خبر مولوی تو دے رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، یہ علم غیب تو بتا رہا ہے، تو بتا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے کی خبر تو دے رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور تجھے کیسے پتا چل گیا کہ حضور کو علم غیب نہیں؟ 1400 سال پہلے کی خبر تو دے رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور یہ بھی تو علم غیب کی خبر تو دے رہا ہے۔ اگر تو حضور کا امتی ہو کے، حضور کا غلام ہو کے 1400 سال پہلے کی خبر دے رہا ہے، تو کیا تیرا محبوب، پوری کائنات کا محبوب، وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور ہو، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آگے بات کرتے تو شاید کچھ زیادہ مزہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلی علی سیدنا محمد رسول سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمات لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اے میرے مولا مختار مدینہ دا صدقہ خاتمہ بالایمان فرما حاضرین ناظرین سامعین ساڈے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج فرما اے میرے مولا ساڈے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ اج دے حضور دے ذکر شریف دا فیض حضور دے ذکر شریف دا صدقہ ساڈے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما اچانک صاحب نسیانن قصدن ساڈے کولوں روز غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہو جاندی للہ در گزرتے معاف فرما اے میرے مولا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عالم برزخ تے بھی زیارت نصیب فرما عالم آخرت میرے آقا دی طرفوں شفاعت نصیب فرما اے میرے مولا کریم حاضرین ناظرین سامعین جڑے دور تو آئے نے قریب تو آئے نے جو بھی دلاں وچ نیک آیتاں نیک مراداں نیک خواہشاں لے کے قبول تے منظور فرما اے میرے مولا ساڈے گھراں نوں شاد و آباد فرما اے میرے مولا ساڈے گھراں دے روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما تمام آفات و بلیات تو محفوظ فرما شر شیطاناں حاسداں بے ایماناں تے منافقاں تو محفوظ فرما اپنی پناہ وچ رکھ اپنے محبوب دی پناہ وچ فرما رسول اللہ دی غلامی نصیب فرما مذہب حق اہل سنت و جماعت تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرما اے میرے مولا حضور بابا جی پیر جماعت علی شاہ لسانی آپ دا سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما تمام سلاسل نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ ویسیہ قلندریہ نشائیہ جماعتیہ لسانیہ مخصوص قوالگان علی رحمہ آپ دا فیض عام فرما اے میرے مولا کریم ملک پاکستان دی خیر فرما مولا کریم افواج پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمنوں نوں نیست و نابود فرما اے میرے مولا کریم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دے ڈنکے اس ملک دے وچ وجدے نے اپنے محبوب دی عزت و عظمت دا صدقہ انہاں نوں کامیابیاں کامرانیاں فتح تے نصرت عطا فرما اے میرے مولا کریم حاضرین ناظرین سامعین تیری بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے ساڈے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج فرما جو بھی قرآن پاک پڑھیا گیا ذکر و اذکار کیتا گیا اس تیرا نام تیرے محبوباں دا نام لیا گیا اس مولا کریم اے دا فیض اور حاضرین ناظرین سامعین جو بھی پڑھیا پڑھایا گیا کلمہ کلام ذکر اذکار حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیۃً تحفۃً پیش کرنا قبول فرما آپ دے اہل بیت اطہار پنجتن پاک چار یار ازواج مطہرات تبع تابعین مہاجرین صاحب آپ دی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما جناب سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ پیش کرنا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ امہات المومنین ازواج مطہرات شہداء احد شہداء بدر حنین شہداء کربلا تے تمام شہیداں دی بارگاہ پیش کرنا قبول فرما اے میرے مولا اس حاضر تو ہم کلام دا ثواب بالخصوص تمام سلاسل نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ تے تمام بزرگان دین انہاں دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول فرما اے میرے مولا اس حاضر تو ہم کلام دا ثواب حاضرین محفل ناظرین محفل سامعین محفل اور بالخصوص اہل خانہ تے تمام آباء و اجداد جڑے یاد نے جڑے نہیں یاد نے سب دی عنوان سارے سر پیش کرنا قبول فرما اعلیٰ مقام عطا فرما درجات بلند فرما انہاں دی قبراں تے ہزاراں لکھاں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما جس محبت عقیدت دے نال انہوں نے اپنے مرحومین دی بخشش تے مغفرت دے واسطے حضور دا میلاد کروایا ہے اے میرے مولا انہوں نے قبراں دے اپنی رحمتاں دا نزول فرما میرے آقا دی طرفوں بخشش تے مغفرت نصیب فرما اے میرے مولا ساڈے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج فرما صلی اللہ علی رسول خیر خلقہ وزینت عرشہ وزینت
ਬੈਠੇ ਰਹੀਓ ਬਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲੰਗਰ